बात का, यहां जो हम दरूद पढ़ रहे हैं, नबी पाक यहां तशरीफ फरमाएं, यहां हमारे खानपुर में जलसे में नबी पाक भी बैठे हैं और मौलवी साहब भी स्पीकर में बोल रहा है। वह अदब है। आप बताएं, नबी पाक जब तशरीफ फरमाऊं मैं स्पीकर में बोल सकता हूं, ऊंचा बोल सकता हूं? मैं अगर आवाज निकालूंगा स्पीकर में मेरा जलसा कबूल होगा? नबी के सामने ऊंचा बोल सकता हूं? एक वो है जो कहते हैं यहां आ गए, एक कंपनी वो भी पैदा हो गई है, वो कहते हैं वहां जाके दरूद पढ़ो तो रोजे में कुछ नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह, मर गए, खत्म हो गए। अल्लाह माफ करे। वो बड़े आलिम, बड़े मदरसे, कई कई घंटे वाज करके मुर्दे, भाई ये सब मुर्दे। आज जो जलसा आप सुन रहे हैं, मौलवी साहब ने यही पढ़ा, मैं भी यही पढ़ रहा हूं। कुरान कहता है ओ बदर के शहीदों से लेकर, ओहद से लेकर करबला तक, करबला से लेकर आज अफगानिस्तान और कश्मीर की वादियों के और पाकिस्तान के और फलस्तीन के और चीचनिया के जितने मुसलमान काफरों की गोली से शहीद हो रहे हैं, अल्लाह कहता है खबरदार, उनकी लाशें कीमा बन जाए मैदान जिहाद में, तब भी उनको मुर्दा। तुम जानते नहीं हो भाई, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, उनको मुर्दा, मुर्दे का लफ्ज रब को पसंद, मुर्दा। हम भी इसलिए हजरत हुसैन पर मातम नहीं करते, करबला के शहीदों पर हम मातम नहीं करते, क्योंकि मातम हराम है। कहो मातम, मातम क्यों? वो कहते मुसीबत आ गई, अहले बैत नऊज़ु बिल्लाह तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लुट गए, पिट गए, मुसीबत आ गई। हम कहते नहीं, हम कहते नहीं मुसीबत नहीं, बल्कि शहादत नेमत है, नेमत, शहादत, शहादत कुरान का उसूल है। जो आदमी घर में बिस्तर में फौत हो गया, चारपाई पर, सुबह तो ऐलान कर सकते हो, फलां कारी साहब, मौलवी साहब, हाजी साहब, खान साहब, फलां मखदूम साहब मर गया, फौत हो गया, कह सकते हो मैयत को उठाओ, मैयत, अल्लाहुम्मा सल्ली हय्यना व मैयत, मर गया बिस्तर पर, जितना बड़ा वली है, जितना बड़ा आदमी है, कह सकते हो मर गया, मैयत को उठाओ। कुरान कहता है जो मैदान जिहाद में काफिर के तीर तलवार, काफिर की गोली से जो कत्ल हुआ, शहीद हुआ, उसको नहीं कह सकते तुम मर गया, उसको मुर्दा, उसको मैयत। अब ये मलंग क्या कहते हैं, हुसैन बिस्तर पे मर जाता है, उसको मैयत कहते, मुर्दा कहते। हम तो कहते हुसैन को इज्जत मिली, अब उसको मैयत नहीं कह सकते, हम उसको कहते हुसैन जिंदा है। तुम बोलो ना सूफी हो, शहीद, शहीद। मलंग कहता हुसैन शहीद ना होता, बल्कि बिस्तर पे मर जाता, उसको मुर्दा कहते। हम तो कहते शहीद जिंदा है, हुसैन कामयाब हुआ, हुसैन शहीद हुआ, और हजरत हुसैन को इज्जत मिली, शहादत नेमत है। अमीर उमर फारूक आजम रोजाना यही दुआ मांगते थे, या अल्लाह मैं उमर बूढ़ा हो रहा हूं, मौला जब भी मौत आए उमर को शहादत की मौत देना। मैंने हदीस पढ़ी, उलमा समझ गए, हुजूर ने फरमाया मैं मोहम्मद भी तमन्ना करता हूं मुझे इस्लाम के लिए, कुरान के लिए काफिर की तलवार से कत्ल कर दिया जाए, फिर मैं मोहम्मद भी जिंदा कर दिया जाऊं, फिर शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा कर दिया जाऊं, इसलिए कि शहादत में बड़ा मजा है। आज जाओ अफगानिस्तान के नौजवानों से पूछो, माँ बाप मिन्नत करते हैं, मेहनत करते हैं, वो कहते हैं शादी नहीं करेंगे, घर में नहीं आएंगे, हमें लड़ने दो, काफिर के साथ लड़ने में बड़ा मजा है, अल्लाह की राह में टुकड़े हो जाएं। शहादत नेमत है, नेमत। और कहो हसन हुसैन को नसीब हुई, शहीद जिंदा है, उस पर मातम, मातम, हम मातम नहीं करेंगे बल्कि मातम को बंद कराएंगे। और सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, ईरान ने फतवा दे दिया है, कुरान सामने है, अखबारों में आया है, ईरान में ये छुरी कांटे का खंजर का मातम बंद है, ईरान में बंद है। इस तरह नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान की बदकिस्मत पुलिस मलंगों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। सुन्नियों को बंद करो और इनकी खंजर जनी चलती रहे लोगों की गली कूचे में। वो वक्त आएगा जब खंजर, छुरी, कांटे, जख्मी होना, लोगों के सामने बिफर कर गली कूचों में लोगों का सुकून बर्बाद करना, ये हराम काम, गुंडागर्दी अनकरीब पाकिस्तान में भी बंद हो जाएगी। बंद क्यों? मजहब ये है मुहर्रम के 9वीं 10वीं को रोजा रखो, जाग रहे हो?
حضرت حسین روزے کے ساتھ شہید ہوئے، میں ذمہ دار ہوں. یہاں سبیلیں چلا دیتے الٹا. حسین کو روزہ ہے، یہ سبیلیں چلا رہے ہیں، کھاؤ پیو مزے کرو. یہ وہ قوم ہے الٹا کام کرتی ہے. جناب دیگیں پکا رہے ہیں، حسین کی نیاز، واہ بھائی واہ، چاول کھاؤ مزے کرو. میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں، ملنگوں سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے. محرم میں عجیب کام کرتے ہیں. اچھا پھر کیا ہے؟ خود کھائیں گے تو چھوٹا گوشت، حلوہ، روسٹ بروسٹ، نیاز میں چھولے پکوڑے. واہ بھائی واہ، یہ بڑا اہل بیت کا عشق ہے تمہیں. خود روسٹ بروسٹ چھوٹا گوشت بہترین پکا کر اور نیاز میں پکوڑے اور چاول، چھولے والے چاول نیاز کھلا. یہ عجیب بات ہے. ہمارے ادھر پنجاب میں کیا کرتے ہیں، 9ویں 10ویں محرم کو قبرستان میں مرد تھوڑے عورتیں زیادہ، قبروں کی مرمت. تمہارے سندھ کی بات نہیں، پنجاب کی بیماریاں ہیں، تم ناراض نہ ہو جاؤ. اور مسور کی دال پکا کر باپ کی قبر پر، ماں کی قبر. خود محرم کو بھی گوشت کھاتے ہیں، ماں باپ کی قبروں پر مسری کی دال. کیا پاکستان ہے، ابھی تک ان کو دین ہی سمجھ نہیں آیا. وہ بے وقوفو، جس قبر والے کے عمل اچھے ہیں وہ تمہاری دال کا محتاج نہیں، اس کو بہشت کے کھانے مل رہے ہیں. یہ تم کیا کرتے ہو دال پکا کر قبر کے اوپر؟ اگربتیاں. واہ بھائی واہ. جو سود کھا کے مر گیا، زنا ہو کر مر گیا، شرک کر کے مر گیا، اس کی قبر پہ کئی اگربتیاں جلا دو. قبر اندر کا جہان ہے، باہر کا جہان ہے. باہر سے اللہ عمل اچھے نصیب فرمائے، تہجد کی پابندی ہو، نماز کی پابندی ہو، شرک نہ کریں. کوئی اگربتی جلائے نہ جلائے، قبر میں خوشبو ہی خوشبو ہوگی. بات میں یہ کر رہا تھا کہ جناب وہ شہید زندہ ہے. شہید زندہ، اللہ کہتا ہے اس کو مردہ. معلوم ہوا کہ مردے کا لفظ رب کو پسند ہے. اب اللہ معاف کرے، ایسے مولوی نکل گئے، یہ مردے ہیں، سب قبروں میں مردے. نعوذ باللہ. نبی پاک کے متعلق کہتے ہیں کہ نبی بھی مردہ. نعوذ باللہ. حدیث میں حکم ہے جب قبرستان میں جاؤ یوں نہ کہو السلام علیکم اہل المیتون، السلام علیکم یا اہل المیتون. یہ حکم ہے. آپ سیانے لوگ ہیں، دینی لوگ ہیں، کیا کہا؟ السلام علیکم یا قبروں والے. کیا کہا جاتا ہے؟ قبروں والے. ہم سے بھی بہتر نیک، حافظ، قاری، عالم، مجاہد، مواحد کتنے لوگ قبروں میں ہیں. اور قبروں والے مردہ کہنا اللہ کو لفظ پسند. ولا تقولوا، اللہ کہتا ہے شہید کو مردہ کہنا نہیں. یا اللہ کیا کہنا ہے؟ ٹکڑے تو ہوا پڑا ہے، خون میں لت پت. اللہ کہتا ہے نہیں، بل احیاء، شہید زندہ. کہو شہید. کربلا والے، احد والے، تبوک والے، حنین والے، یرموک والے، قیامت تک جتنے لوگ لڑ رہے ہیں اسلام کی عظمت کے لیے وہ شہید زندہ. یا اللہ ہم زندہ ہیں، کھانے پینے سے چل پھر رہے ہیں، وہ کیسے زندہ ہیں؟ قرآن کہتا ہے عند ربہم یرزقون، اللہ ان کو کھلا پلا رہا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. شہید کو مردہ کہنے کی اجازت، نبی کو مردہ کہنے کی اجازت ہے؟ کہو نبی اپنے روضے میں زندہ ہے. حیات النبی برحق ہے. ہمارا نبی حیات النبی ہے. بولو. اس لیے عقیدہ بناؤ. ہم جلسے میں، نماز میں، واز میں، گھر میں درود شریف پڑھتے ہیں. کہو فرشتے موجود ہیں. فرشتوں پر ایمان ہے نا؟ یہ ایمان ہے نا؟ فرشتے نبی پاک کے روضے پر ڈاک پہنچا دیتے ہیں. حضور کے روضے پر جا کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ درود صرف روضے کے لیے ہے، پاکستان کے لیے. تم نے یہاں بورڈ لگا دیا، الٹا کام. یہاں درود پڑھنا ہے نماز والا، واز والا. الصلاۃ والسلام علیک پڑھنا ہے کہو روضہ رسول پر. ٹھیک ہے نا؟ ہم وہاں جا کر پڑھتے ہیں. بات یہ کر رہا تھا حضرت خبیب کہو رضی اللہ، پھانسی کے پٹے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا اللہ میرا الوداعی سلام، میرا آخری پیغام
میرا شہادت کا الوداعی سلام میرے محبوب، میرے امام الانبیاء، میرے قائد، میرے مرشد، میرے محسن، میرے آقا، میرے مخدوم، میرے مربی، میرے روحانی باپ، میرے آقا محمد عربی کو پہنچا دو صلی اللہ۔ پہنچانے والا کون؟ خانپور کے شکارپور کے عاشق رسول دوستو، بغیر ٹیلی فون کے، بغیر وائرلیس کے، بغیر موبائل کے، بغیر ٹیلی گرام کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ کے مجمع میں۔ اچانک رحمت دو عالم خاموش ہوئے، پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، ختم نبوت کی آنکھیں نمناک ہو گئیں، صحابہ بھی رو پڑے۔ پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ، آقا ابھی ابھی آپ بیٹھے تھے، ابھی رونے لگے، بات کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ تمہیں کیا بتاؤں، جبریل امین اچانک آئے ہیں، تمہارا بھائی خبیب آخری الوداعی سلام پھانسی کے پھٹے سے بھیج رہا ہے۔ وہی حضور پاک نے فرمایا یا اللہ میرے خبیب کی جوانی کی تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھ۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام، جلدی بولو کون سے نبی؟ یہ علماء بیٹھے پوچھو کون سا نبی؟ رحمت دو عالم نے فرمایا یا اللہ مجھے تیرے جبریل امین نے بتایا قرآن میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، موسیٰ کلیم اللہ کے صحابہ نے کہا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ الْأَرْضُ مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ کیا ترجمہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا کلیم اللہ گوشت کھا کھا کر ہم تھک گئے ہیں، اب اللہ سے دعا کرو بصر، تھوم اور دال اور سبزی، پیاز اللہ ہمیں دے۔ سمجھ رہے ہو تم بھی خیال کرو، کہیں میں کئی جلسوں پہ جاتا ہوں تو مذاق کرتے ہیں جلسے والے، مولوی صاحب دال کھاؤ گے؟ میں نے کہا بابا پک جائیں گی تو کھا جائیں گے، لیکن مانگنا نہیں ہے، دال تو یہودیوں نے مانگی تھی، یہ تو ان کی غذا ہے، ہم کیوں مانگے؟ ہم تو مرغے گوشت حلوے کھانے والے لوگ ہیں، سمجھے نا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ قرآن میں مجھے جبریل امین نے بتایا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بٹیرے حلوے مرغے کھا کر پھر کہنے لگے بصر، تھوم، دال یہ منگواؤ، گوشت کھا کے تھک گئے، دعا مانگی، اللہ کے سامنے کوئی دیر ہے؟ بولتے نہیں ہو؟ تو قرآن شریف سامنے، کل میں لاڑکانے میں بیٹھا تھا مدرسے میں، دو بکرے کھڑے ہوئے تھے، بکرے، میں نے کہا شاید مولوی صاحب نے اپنے پالے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا یہ بکریاں مدرسے میں رکھی ہیں، کہنے لگے رکھی نہیں ہیں جی، لوگ دے گئے طلباء کے لیے، ابھی دو کھڑے تھے، تیسرا بکرا پھر کہتا ہے السلام علیکم، ایک بکرا ختم نہیں ہوتا دوسرا کہتا ہے میں بھی حاضر۔ تم بیچارے کما 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 کر 12 بچے ہیں، آدھا کلو گوشت چھوٹا، وہ بھی بھیڑ کا، بس مولوی بھوکے مر گئے، بچے کو کالج پڑھاؤ، روزی کا معاملہ ہے، مولوی پورا بکرا ماشاءاللہ، جا کے دیکھو مدرسوں میں دکھاؤ دیسی بکرا بہترین، تمہیں تو فارمی ملتا ہے، فارمی انگریزی، سمجھے نا؟ خدا کے بندے قرآن میں وہ روزگار ہے جو کسی ڈیوٹی میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے میرا بن جا میں تجھے مزے کرا دوں گا، کیونکہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کا وعدہ ہے، سمجھتے ہو نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بٹیرے مرغے حلوے پھر بصر تھوم دال کھا کر جب وہ ٹاٹ ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ابھی جنگ کرنی ہے کافروں سے۔ قرآن کہتا ہے کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، علماء سمجھتے ہیں کلیم اللہ ہم تو گوشت حلوے مرغے بٹیرے کھانے والے ختم شریف پڑھنے والے ہیں، گولی کھانا، جیل میں جانا، جنگ کرنا یہ طالبان افغانستان، ہم تو ہیں، ہمیں کہیں بتا دو کسی قبر پر ختم پڑھنا ہو 25 روپے میں تو ہم حاضر ہیں، بس سمجھے نا؟ صحیح بات ہے، ہم دیوبندی آپ کے خیر خواہ ہیں۔ میں ڈیرہ غازی خان میں بیٹھا تھا تو مولوی صاحب ملنے آئے، تو ایک مولوی صاحب آیا بوڑھا بالکل بزرگ، اس کا نام بھی مجھے یاد ہے، وہ بیٹھا تھا تو ایک نوجوان موٹر سائیکل پر آیا، اس نے نام بتایا حافظ صاحب، اس نے کہا کیا؟ کہتا ہے فلاں ذمہ دار مر گیا، اس کا نام بہرام خان، مجھے یاد ہے۔ تو حافظ صاحب کھڑا ہوا، کہتا ہے حقانی صاحب مجھے اجازت، میں آپ کو ملنے آیا، جلسہ تھا دیکھنے آیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے آدمی مر گیا ہے، ذمہ دار مرا ہے، مزہ تو آیا ہے مرنے کا۔ حافظ کہنے لگا مرنے کا مزہ؟ میں نے کہا حافظ صاحب یہ کیا؟ کہتا ہے تم تو وہابی ہو، تمہیں کیا پتا ہے، 15 مربے کا مالک مر گیا، 7 جمعرات تو میں اور میرے بچے مزے کریں گے۔ مجھے کہا میں بیٹھا تھا، کہتا ہے 7 جمعرات ختم ہوگی، خدا کرے گا پھر کوئی اور ذمہ دار
اس دن مجھے پتا چلا یہ بدعتی مولوی ذمہ داروں کے مرنے پر خوش ہے. ہم کہتے ہیں تم زندہ رہو, جلسے کراؤ, مدرسے بناؤ, قرآن چلاؤ, قرآن کی خدمت کرو. وہ کہتے ہیں مزہ ہے, بڑا آدمی مرے, مزے تو بنے. قرآن شریف سامنے مجھے اس بوڑھے حافظ نے کہا مول صاحب اب میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں, بڑا ذمہ دار مر گیا, مزہ تو آیا ہے, کوئی جوان مرا ہے, 7 جمعرات مزے کریں گے. یہ کمپنی بھی شاید وہی سے آئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جہاد کرنا ہے, کہتے ہیں فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. صاف ترجمہ ہے, آپ سمجھدار لوگ ہیں, ہماری آپ دینی جماعت ہیں. کہتے کلیم اللہ ہم تو بٹیرے, مرغے, دال, بسر, تھوم, ساگ, ہم تو کھانے پینے والے, لڑنے والے نہیں. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, ہم یہاں بیٹھے, تو اور تیرا رب جہاد کرو, لڑو, جا کر تم لڑو. حضور نے فرمایا یا اللہ, میں نے اسی قرآن میں پڑھا, موسیٰ کی جماعت نے کہا تم لڑو, تمہارا رب لڑے. مولا میرے خبیب کی جوانی کی تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھ, یا اللہ میرے صحابہ کی قربانی کو دیکھ, ابھی بھی کلمے کو غالب نہیں کرے گا. اللہ نے اسی وقت کہا میرا محبوبم تیرے صحابہ کی شہادت کی برکت سے قیامت تک کلمہ ہر گھر میں پہنچے گا, کلمہ غالب آئے گا. آج میں کہوں گا اسلام زندہ ہے شہیدوں کے پاک خون کی برکت سے, قیامت تک جہاد چلے گا. اللہ ہمیں جہاد کی توفیق نصیب فرمائے. نفس سے جہاد کرو, بستی والوں کو جہاد بتاؤ. اس دور میں تبلیغ کرنا بھی جہاد ہے, نماز پڑھنا بھی جہاد ہے, زکات دینا بھی جہاد ہے. تلوار کا جہاد بھی انشاءاللہ ہو رہا ہے. جیسے نبی پاک نے تبلیغ فرمائی, تبلیغ بھی چل رہی ہے, تعلیم بھی چل رہی ہے, جہاد بھی. جا کے دیکھو افغانستان میں, جا کے دیکھو کشمیر میں, جا کے دیکھو فلسطین میں. یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما, اے اللہ ان کو فتح نصیب فرما. یا اللہ تو اب مدد نہیں کرے گا, بتا کب مدد کرے گا. اللہ مدد فرمائے, اللہ ریاکاری سے بچائے, اللہ ہماری غلطیوں کو دیکھ کر ہمیں امتحان سے بچائے, اللہ فضل کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہمارا خراج عقیدت, میرے ساتھیوں کی نعت خوانی, ہماری تلاوت, بیان, آپ کا جاگنا بیٹھنا, اللہ کربلا کے شہیدوں کی روح کو ثواب پہنچائے, بدر و احد والے شہیدوں کو, اور اللہ ہمیں قیامت میں شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرے. یا اللہ شہیدوں کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب فرمانا. اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے. صحابہ شہید ہوئے, امیر عمر فاروق کی شہادت مصلی نبوی پر, کیا عمر خوش قسمت ہے. قبر کی جگہ ملی تو رسول اللہ کی بغل میں. عثمان غنی آج جنت البقیع کے مدفونوں کا سردار ہے. مولا علی شیر خدا کو کہو شہادت کی موت. میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا, علماء نے بتایا, شہادت یہ ہوتی ہے کافر کی تلوار سے قتل ہو جائے. ٹھیک ہے نا بابا جی, کافر کی گولی سے, ٹھیک ہے. جو اپنا خنجر اپنے سر میں مار کر مر جائے یہ بھی شہید ہوتا ہے, یہ شہید ہوتا ہے. ہاں یہ تو سزا ہے. وہ ایک بادشاہ تھا نا, بادشاہ, وہ اس کو کیا کہتے ہیں, نمرود, کیا کہتے ہیں, وہ حجت بازی کر رہا تھا نبی کے ساتھ. مجھے بتاؤ نبی کے ساتھ کوئی مناظرہ کر سکتا ہے؟ اور نبی بھی ابراہیم خلیل اللہ, کون سا نبی, جد الانبیاء ابو المسلمین ابراہیم خلیل اللہ. قرآن کہتا ہے مناظرہ کر رہا تھا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. ساری قوم کٹھی تھی, ابراہیم علیہ السلام کا ابا بھی بیٹھا تھا نمرود کے ساتھ, اکیلا نبی. کہو یہ نبی کی جرات ہے, کہو یہ نبی کی بہادری ہے. تم یہاں خانپور کے تھانے دار کے سامنے بول کے دکھاؤ, مواحد ہو نا, ایس پی کے سامنے تو گلہ ہی خشک ہو جائے گا, شکل ہی زرد ہو جائے گی. صحیح ایس پی صاحب جیسے حکم کرو. وہ بادشاہ تھا, ایس پی اور ڈی ایس پی اور جنرل کرنل, کیا بادشاہ تھا, پوری فوج تلواریں کھڑی تھی. کہتا ابراہیم تو نے فرقہ واریت پھیلا رکھی ہے. فرقہ واریت تم بھی یہی کہتے ہو, حالانکہ فرقہ واریت کا ترجمہ نہیں آتا تمہیں. فرقہ واریت, بھائی کو بھائی سے لڑا دیا, پوری قوم مجھے سجدہ کرتی ہے, تو کیا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں انشاءاللہ پورے ملک کو رب سمجھاؤں گا. رب
کہتے رب میں ہوں؟ فرمایا نہیں، تیرا رب کیا کرتا ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب لوگوں کو اولاد دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو حیاتی دے رہا ہے، موت و حیات کا کارخانہ چلا رہا ہے۔ نمرود نے کہا بس یہ بڑی بات ہے، یہ کام تو میں کر لیتا ہوں۔ اس نے 2 آدمیوں کو جیل سے منگوایا، ایک کو تیسرے دن پھانسی ہونی تھی، پھانسی والے کو رہا کر دیا، جو رہا ہو رہا تھا جیل سے اس کو پھانسی لگا دیا۔ کہتے یہ دیکھ یہ تو میں کام کرتا ہوں، جو بچ رہا تھا مار دیا، جو مر رہا تھا بچا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پسینہ پسینہ ہو گئے کہ نامراد میرا مطلب ہی نہیں سمجھا، اتنا بڑا ظلم کر کے رکھ دیا۔ کیونکہ بادشاہ ہوتے ہی بے وقوف ہے، بولتے نہیں ہو تم خود بڑے ہوشیار ہو۔ جب کسی آدمی کے ساتھ تمہاری بحث ہو جائے، وہ تمہاری بات کو نہ سمجھے، تم بڑے سیاسی لوگ ہو، اگر تم اس کو کہو تو پاگل ہے، بے وقوف ہے، تو بے وقوف ہے، پاگل ہے، وہ تو لڑ جائے گا، میں بے وقوف ہوں، میں اتنا بڑا مولوی، اتنا بڑا خان، اتنا بڑا ڈاکٹر، اتنا بڑا آدمی، تو مجھے پاگل کہتا ہے، میں بے وقوف ہوں۔ تم پھر سیاسی لفظ استعمال کرتے ہو، یار میرا متھا نہ کھا، تو بادشاہ آدمی ہے، یعنی بڑا بے وقوف ہے، تو پتہ نہیں تمہیں، پھر تم سیاسی لفظ استعمال کرتے ہو، تو ہے تو بادشاہ یعنی بڑا بے وقوف۔ یہ بے وقوف نہیں ہے؟ نہیں تم بتاؤ، علماء بیٹھے، پاگل کس کو کہتے ہیں، بے وقوف کس کو کہتے ہیں؟ پھر چریو کس کو کہتے ہو؟ پاگل اس کو کہتے ہیں جو کام کرنے کا ہو وہ نہ کرے، جو نہ کرنے کا ہو وہ کرے، اس کو کہتے ہیں چریو۔ پاگل بھی انسان ہوتا ہے، کوئی بھینس، کوئی بکری، کوئی جانور، پاگل کو کوئی سینگ ہوتا بنتا ہے، وہ چریا ہو گیا، اس کا دماغ فیل ہو گیا، جو کام کرنے کا ہے وہ نہیں کرتا، جو نہ کرنے کا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاگل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف۔ اور تم نے جس کو پاگل کہنا ہو تم کہتے ہو تو بادشاہ ہے، میرا متھا نہ کھائے، بڑا بے وقوف ہے تو۔ یہ پاگل نہیں ہے؟ پوری قوم چیخ رہی ہے کہ اسلام کا قانون دو، تمہارا صدر کہتا ہے نہیں انگریزی اسمبلی، انگریزی قانون۔ یہ پاگل نہیں ہے؟ پوری قوم کہہ رہی ہے، پوری قوم کہہ رہی ہے سود نہ کھاؤ، اسلام کا قانون دو، ہم حاضر ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، ہم پھانسی چڑھ جائیں گے، حرام موت قبول کریں گے، خاتمہ خراب کرائیں گے، پر پاکستان کو قرآن کا قانون نہیں دیں گے۔ اس سے بڑا پاگل کون ہوتا ہے؟ ساری قوم نے ووٹ دیے، ساری قوم کہہ رہی ہے کہ انسانیت کا قانون نافذ کرو، شریعت کا۔ کہتے ہیں نہیں، ہم تو VCR میں پیدا ہوئے، انگلش میں پڑھے، امریکہ میں مرے ہیں، لندن میں رہتے ہیں، ہم تو لندن والا قانون۔ میں خدا کی قسم قرآن شریف میں ہے، میں ادھر اسمبلی میں تھا پچھلے ہفتے، 2-3 مولوی ہمارے جمعیت علماء اسلام کے کہہ رہے تھے سپیکر صاحب، آپ کا سپیکر بھی ابھی یہ سمرو صاحب ہیں، میں نے اس کی زیارت کی ہے، وہاں انگلش بول رہا تھا، 3 دن میں بھی اسمبلی میں رہا، سپیکر صاحب کی زیارت کی، بے نظیر صاحبہ کی، سب کی زیارتیں نصیب ہو گئے، اللہ معاف کرے۔ میں نے کہا دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، مولوی بیچارے چیخ رہے تھے، او سپیکر صاحب انگلش کی کتابیں نہ کرو، انگلش میں بات نہ کرو، اردو میں، عربی میں۔ پر مولوی کی بات کون سنتا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا نہیں مولوی صاحب یہ انگلش بھی قومی زبان ہے، انگلش بھی قومی زبان ہے۔ بولو ہماری قوم انگریزی ہے کوئی؟ ہم نے مارے کھا کر انگریز کو یہاں سے نکالا، پھر انگریز، یہ سن لو انگریز ختم ہوگا، محمد عربی کے غلاموں کو عزت نصیب ہوگی۔ انگریزوں کو بھی کلمے کی دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ۔ تو بادشاہ نے کیا کیا کہ ایک آدمی جو پھانسی کی سزا تھی اس کو چھوڑ دیا، جو بچ رہا تھا اس کو مار دیا، یاد ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کے ساتھ کیا کروں، ترجمہ غلط سمجھا، ظلم کر کے رکھ دیا۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے بادشاہ، موت حیات کا کام تو نے کر دیا، میرا رب ایک کام اور کرتا ہے۔ کہتا ہے وہ کیا؟ سورا بابل کا وہ شاہی محل بھرا ہوا تھا اور اکیلا نبی مناظرہ کر رہا ہے بادشاہ کے ساتھ، میرا رب ایک کام اور کرتا ہے، تو وہ کر دے، میں جھگڑا ختم کرتا ہوں، میں تیرا سجدہ کرتا ہوں۔ کہتے وہ کیا؟ اذ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کہتا ہے بادشاہ میرا رب ایک کام اور کرتا ہے، صبح کو میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب لے جاتا ہے، تو بھی آخر رب ہے شہر کا ملک کا، تو کل کو سورج کو مغرب سے نکال دے، میں تجھے سجدہ کر دوں گا، بس بات ختم کریں۔ تو بادشاہ 5 منٹ سوچ کر کے لگا ابراہیم تو مانے یا نہ مانے سورج والا کام میں نہیں کر سکتا، پر میں پر یہ نہیں کر سکتا تو میں بھی تجھے رب نہیں مان سکتا۔ جناب جھگڑا چلتے چلتے نمرود نے کہا کہ بڑی پریشانی ہو رہی ہے، میں نے تجھے بڑی سزائیں دی، اب بات ختم کریں، میں تیرے رب کے ساتھ لڑائی کرتا ہوں۔ یہ پاگل والی بات نہیں ہے جی، میدان بناؤ، قرآن میں ہے، علماء سے پوچھو۔ کہتا میں فوج اپنی بلاتا ہوں،
40,000 فوج نمرود نے تیار کی، ان کو ہرن بٹیرے مرغے مال کھلائے، ٹاٹ کیا کہ رب کے ساتھ لڑنا ہے، ابراہیم کا رب سچا رب۔ میدان بن گیا، پہاڑوں میں مرد عورتیں کٹھے ہیں۔ جب میدان بن گیا، 1 ہفتے سے فوج پہاڑوں میں پڑی ہے اور جناب وہ ہاتھی اور گھوڑے بول رہے ہیں، تیر و تلوار تیار ہو رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو تاریخ مقرر تھی، اکیلے، سر پہ ٹوپی پگڑی نبوت والی چادر، ہاتھ میں عصا اور السلام علیکم۔ ان نمرود نے کہا ابراہیم میری 40,000 فوج پڑی ہوئی ہے، تیری فوج کہاں ہے؟ فرمایا آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ظہر ہو گئی، نماز پڑھ لی۔ ابراہیم بلاؤ اپنے رب کو، دن کو لڑنا ہے رات کو نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے آ رہی ہے۔ عصر ہو گئی، آ رہی ہے۔ کہتا ہے ابراہیم بس مجھے سجدہ کر لے، رات ہو جائے گی، کہاں ہے تیرا رب، کہاں ہے تیرے رب کی فوج؟ جبریل امین آئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ نامراد چیلنج کر رہا ہے، بتاؤ تجھے کون سی فوج آئے گی؟ فرشتے آئیں گے؟ جبریل امین نے کہا اگر دشمن کی فوج کے مقابلے میں فرشتے بھیجیں تو پھر رب کیا ہے، کون آئے گا؟ فرمایا آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے بس دن غروب ہونے کو تھا، مچھر آئے، مچھر یاد ہے، ایک ایک مچھر لڑ گیا، 7 فٹ کے قیدی کو قیمہ بنا دیا، فوجی کو قیمہ بنا دیا، پہلوانوں کو گرا دیا، قیمہ بنا دیا، ان میں لنگڑا تھا لنگڑا۔ اللہ نے کہا تم ذرا ناک کے راستے میں رب صاحب کے دماغ میں چلے جاؤ۔ 40,000 فوج قیمہ بن گئی۔ الم تر کیف فعل ربک، الم تر کیف فعل ربک ربک باصحاب الفیل۔ اس بادشاہ کو بھی یہ حشر ہوا، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ فوج ختم، اسلحہ ختم، اب بادشاہ صاحب آ گئے، خوش آمدی لوگ تعزیت کرنے کے لیے آ گئے کہ مچھروں سے فوج مر گئی۔ بادشاہ اکیلا، وہ آتے ہیں سلام کرتے ہیں، کہتا ہے جوتا اٹھاؤ میرے سر پہ مارو۔ وہ کہتے ہیں ہم تو یہ بے ادبی نہیں کر سکتے، کہتے ہیں میرا دماغ گھوم رہا ہے، تم ادب کی مصیبت میں ہو، جوتا مارو۔ انہوں نے کہا جی ہم بے ادبی نہیں کر سکتے، خود جوتا اٹھا کر اپنے سروں پہ خود، وہ بابا خود اپنا جوتا اپنی لاٹھی اپنے سر پہ مارنا یہ عبادت، یہ عبادت، یہ نمرود والی سزا ہے۔ جو اپنے آپ کو خود جوتے مارے ہم اس کو عبادت نہیں کہتے، یہ سزا ہے خدا دشمنی کی، یہ سزا ہے ختم نبوت دشمنی اور صحابہ دشمنی کی۔ شہید وہ ہے جو کافر کی تلوار سے، دشمن کی گولی سے قتل۔ کر رہی ہے، یاد ہے؟ وہاں سے بات شروع کی اور میں ملتان شجاباد چلا گیا، پھر خانپور میں واپس۔ سائنس کا دور ہے۔ مکھی کہتی ہے یا رسول اللہ ہمارا امیر ہوتا ہے، یاد ہے؟ جیسے پسند آئے، ہم تو امیر والے ہیں۔ یہاں سے بات چلی اور میں نے ضمنی پر کی، کہتی ہے جناب ہم مکھیوں کا شہد کر رہی ہے، یاد ہے؟ وہاں سے بات شروع کی اور میں ملتان شجاباد چلا گیا، پھر خانپور میں واپس۔ سائنس کا دور ہے۔ مکھی کہتی ہے یا رسول اللہ ہمارا امیر ہوتا ہے، یاد ہے نا؟ چیئرمین جیسے پسند آئے، ہم تو امیر والے ہیں۔
یہاں سے بات چلی اور میں نے ضمنی پور کی. کہتی ہے جناب ہم مکھیوں کا, شہد کی مکھیوں کا سردار ہوتا ہے, یاد ہے نا؟ تو کہتی ہے آقا ہم جب شام کو اپنا گھر بنتی ہیں, بنتی ہیں, بناتی ہیں, جس کو سندھی میں منارو چوندا ہو نا, تو ہمارا سردار جو ہوتا ہے مکھیوں کا وہ ہمیں کہتا ہے تم نے پیٹ بھرا, روزی حاصل کی, اپنے گھر بھی بناتی رہو, اپنے آخری نبی پاک پر درود شریف بھی پڑھتی رہو. حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو درود شریف میں شفا پیدا ہو گئی اور ماکھی اور مٹھاس بن گیا, اس لیے ہم درود شریف پڑھتے ہیں. واز میں, نماز میں, نعت خوانی کی نعت میں اور دعا میں اور ہر عبادت میں درود شریف سے مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے. اب اگر اس مسئلے پر شروع ہو جاؤں تو ٹائم یہی ختم ہو جائے گا. آپ سمجھدار لوگ ہیں, قیمتی ٹائم دے کر بیٹھے ہیں, ٹھنڈی ہوا اللہ نے چلائی ہے جلسے کی برکت سے. آپ یہ یاد رکھیں درود شریف پڑھنے کی چیز ہے, گانے کی چیز بولے بس. درود شریف پڑھنا ہے, گانا بس. اس مول صاحب پر نگاہ رکھیں جو سپیکر لگا کر صلی اللہ علیہ, یہ درود شریف ہے, خدا کا نام مانو. درود شریف میں سر لگانا گانے کی یہ کون سی عبادت ہے بتاؤ مجھے؟ پاکستان تو ہے کوئی اللہ معاف کرے گانے بجانے کا مسئلہ, درود میں گانے کی طرز. آپ کا ٹائم قیمتی ہے, ہم نے آپ کو عقیدہ بنانا ہے, بتانا ہے. درود شریف پڑھنے کی چیز ہے, گانے کی. آپ تو نیک لوگ ہیں, یہ میں پنجاب کی بیماریاں بیان کر رہا ہوں. آپ یہ بنیادی بات یاد کریں, ایمان بنائیں. ایمان یہ ہے کہ اللہ کا نام پہلے بولو, یہاں سے یاد کرو. آمن تو دیکھو یہ بتا رہے, آمن تو باللہ ہے و ملائکتہ و کتبہ, شرم نہ کرو. آمن تو یہ ایمان ہے, آمن تو و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث. ٹھیک ہے نا بھائی؟ 70 سال کا کافر یہودی اگر توبہ کر کے اسلام میں کلمے کے راستے سے داخل ہوگا تو کلمے میں پہلے نام, شرم نہ کرو, اللہ کے گھر میں بیٹھے لا الہ, ٹھیک ہے؟ ایمان یہی ہے, اللہ کا نام, اللہ کی ذات, اللہ پر ایمان, اللہ کی بات, اللہ کا وجود, اللہ کی ذات. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ هُوَ الْأَوَّلُ هُوَ الْآخِرُ هُوَ الظَّاهِرُ هُوَ الْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ایمان یہ ہے کلمے میں پہلے نام, اذان میں, نماز میں پوری قوت سے جواب دے, تکبیر میں, نماز میں, قیام میں, رکوع میں, سجدے میں, اتحیات میں, دعا میں, صدا میں, ندا میں. بس یہ پتہ چلا تم جو اللہ اللہ کر رہے ہو تم آدمی اچھے ہو پر وہابی ہو. اگر تم سنی ہوتے نا سنی, پھر تم کوشش کرتے کہ اللہ بعد میں اور یا رسول اللہ پہلے. سنی یہ ہوتا ہے جو اللہ کی کرسی پر نبی کو بٹھائے. ہمارے پنجاب تم کہہ رہے ہو اذان میں پہلے نام, یہ وہابی والی بات ہے. ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ نور من نور اللہ یا حبیب اللہ, یہ پہلے اللہ اکبر. آپ کہہ رہے ہیں کہ کلمے میں پہلے نام, اذان میں پہلے نام. ہمارے پاس تو ملتان میں لڑائی ہے, ایک نئی کمپنی آ گئی ہے سبز پگڑیاں. آپ میں تو کوئی نہیں ہے, ٹھیک بیٹھے آپ سارے طوطے. طوطا جانتے ہو یہ پرندہ ہوتا ہے, بس یہ درخت میں ایک ڈھیلا مارو تو سارے طوطے اڑ جاتے ہیں. طوطے نکل پڑے جن کی کوشش ہے کہ پاکستان میں اللہ کو ریٹائر کر دیا جائے. یا رسول اللہ مدد, المدد یا رسول اللہ, ان کی کوشش ہے. ہماری لڑائی ہوئی کئی دفعہ,
जलसा इकट्ठे हो जाता है, मौलवी हम इकट्ठे भी हो जाते हैं, तुम्हें पता है? एयरपोर्ट पर, बस में, असेंबली में हम मौलवी इकट्ठे होते हैं, स्टेज पर कहते हैं वो काफिर, हकानी के बाद में जो गया निकाह खत्म, और वहां भी हो गया। और जब बस में हम इकट्ठे होते हैं तो बड़े गले मिलते हैं, मैं कहता हूँ तू तो मुझे काफिर कहता है, कहता है वो स्टेज की बातें हैं, अभी सुनाओ क्या हाल है, ठीक ठाक? हमारे जो बड़े मौलवी है, शाह नूरानी, मौलाना फजल रहमान, इकट्ठे हैं कि नहीं जी? बिल्कुल इकट्ठे बैठे, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तुम्हें कहेंगे वहाबी है, काफिर है, फला है, उधर किताब हाथ में लेकर मौलवी साहब के पीछे पीछे। बात यह है बाबा, जलसे में इकट्ठे हुए तो नात खान आया, कहते दुरूद शरीफ पढ़ो, तुमने दुरूद शरीफ शुरू किया, उसने कहा सल्ले अला हबीबना, सल्ले अला, भी अल्लाहुम्मा किधर गया? लोग पढ़ रहे अल्लाहुम्मा से, वो सल्ले अला हबीबना, अल्लाहुम्मा की जरूरत ही नहीं है। ये कैसा सुन्नी है? उधर एक दफा मैं बैठा था, हमारी मस्जिद है बसों के अड्डे पर, बसों का अड्डा जानते हो ना, स्टैंड, लारी स्टैंड। तो एक ड्राइवर आया, वो 2-4 साल से मेरे पीछे जुम्मा पड़ता, मैंने देखा हाथों में लोहे के कड़े पहने, लोहे के कड़े, तो हाथ धो रहा था टूटियों पर। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बात यह है उस्ताद यासीन, तू ये जो कड़े पहने हुए हैं ये क्या किया है? कहते बस मौलवी साहब। मैंने कहा नहीं, बात यह है कि कड़े लोहे के पहनना ये सिखों का मजहब है, हिंदुओं का, मुसलमानों का नहीं। आप किताबें पढ़े, सिख हिंदू का मजहब है, हाथ में पाँव में लोहा पहनना, कड़े पहनना, किसी मुसलमानों के मजहब में कोई बात नहीं है। कहते देखो मुझे तो सिख बना रहा है। मैंने कहा नहीं, बना नहीं रहा हूँ, ये लोहा पहनना, कड़े पहनना हिंदुओं की, सिखों की रस्म है। कहते नहीं, मैं जो है ना ठीक ठाक मुसलमान हूँ। मैंने कहा तो फिर मलंग हो गया होगा, पाकिस्तान के मलंग जो है वो कड़े पहनते हैं, घड़म लोहा शुआ, ये मुसीबत है, जंजीर लोहे पहनते हैं। कहता है मौलवी तुझे क्या हो गया? मैं जुम्मा तेरे पीछे पढ़ता हूँ इसी मस्जिद में, मुझे तूने मलंग बना दिया, मैं सुन्नी हूँ, सुन्नी। मैंने कहा सुन्नी किसको कहते हैं? कहते मैं मौलवी तो नहीं, मुझे यही तर्जमा आता है, जैसे लोग करें वो भी ऐसे करता जाए, इसको सुन्नी कहते हैं। ये वो सुन्नी है, ये वो तर्जमा है सुन्नी का। दरूद सल्ले अला हबीबना, अल्लाहुम्मा नहीं। ये दरूद कहां कबूल होगा? ये जलसा कहां कबूल होगा? ईमान ये है तुम अल्लाह की कुर्सी पर नबी को नहीं बिठा सकते, नंबर तुम नहीं तकसीम कर सकते। अल्लाह की जात पहले, अल्लाह का तारफ कराने वाला है ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। तो नबी पाक कहो सल्लल्लाहु। आपने फरमाया दुरूद शरीफ से मिठास पैदा हो जाता है, लेकिन दुरूद शरीफ भी अल्लाहुम्मा से शुरू होता है, याद रखिएगा ना आप। कहां से? क्योंकि ईमान यही है, अजान में, कुरान में, नमाज में, दुरूद में पहले नाम किसका? पहले जात किसकी? अव्वल आखिर जात किसकी? हम सब चले जाएंगे, कौन बाकी रहेगा? बड़े बड़े लोग चले गए, कुछ जाने वाले हैं। आजकल तो मौत की गाड़ी तेज है, अल्लाह से मामला ठीक कर लो। कब्र का बड़ा लंबा जहान है, लोगों की मौतें अजीब अजीब आ रही हैं। हार्ट अटैक की मुसीबत देखो, हादसात देखो। मुसलमानों इसलिए जमा हुए बैठे हैं, मौत आए और इज्जत वाली, आपको मानना पड़ेगा, इज्जत वाली मौत शहादत की है। बोलो इज्जत वाली मौत, इज्जत वाली मौत। रसूलुल्लाह के सहाबा, हम क्यों सहाबा करते हैं? एक नौजवान सहाबी है, उनका नाम है हजरत खुबैब कौ रजी अल्लाह, कौ रजी अल्लाह। अल्लाह अकबर। साथी बिछड़ गए, शहीद हो गए, बिछड़ गए, बिल्कुल नौजवान सहाबी हजरत खुबैब यहूदियों की कैद में आ गए, गिरफ्तार हो गए, जेल में बंद कर दिया। जेल में कैद में बंद होना भी सहाबा की सुन्नत, नबियों की। तुम बोलो तुम्हें कोई नहीं बंद कर रहा, जेल मौलवियों के लिए है, तुम तो बस नारे मार के घर चले जाओगे। बोलो तो सही, नहीं बोलोगे तो मैं कहूंगा तुम गिरफ्तार हो जाओ। जेल में जाना सुन्नत है? नहीं नहीं, तुम्हारी सबक पगड़ी वाला मौलवी कहेगा हलवा खाना सुन्नत है। अच्छा ठीक है भाई, हलवा खाना सुन्नत है तो जेल में जाना नहीं, वो तो देवबंदी जाने, जेल, फांसी, गोली, देवबंदी। भाई अच्छा, हम कट मरने को तैयार हैं सहाबा के लिए, इस्लाम के लिए, तुम खामोश तो हो जाओ, गाली तो ना दो। कहते नहीं, गाली भी तुम्हें देंगे। वाह वाह। ईमान से मैं आपको अपनी तजर्बे की बातें बता रहा हूं। मैंने आपको बताया
میرا گھر بسوں کے اڈے پر ہے, حافظ عید محمد دیکھا ہے, کیونکہ سفر کی سروس ہے, کبھی کار ہوتی ہے نہیں, چلو ویگن سے اترا, گھر میں مہمان آتے ہیں چاروں صوبوں سے بیچارے. تو ایک وہاں مولوی صاحب آ گیا, وہ ایسے مولوی صاحب تھا, سبز پگڑی. تو بس میں نے اس کو سلام کیا, مجھے ملا, میں نے کہا چائے شائے پی لو. یہ بیچارے کھانے کے بڑے نرم ہوتے ہیں, بس چاول دکھاؤ اور بس ماشاءاللہ پلیٹ دکھاؤ, اور حلوہ اور زردہ پلاؤ, کل شریف 11ویں 12ویں 13ویں جتنی رسم کے پلاؤ ہیں, جیسے جیسے پلیٹ قریب, ان رحمت اللہ قریب, پلیٹ قریب رحمت قریب. یہ وہ کمپنی ہے ہمارے گلے پڑ گئی پاکستان میں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ صحیح ہو جاتے تو کبھی کا ہم صحابہ کے دشمنوں کو فتح کر لیتے, قادیانیوں کو. ساری رکاوٹ یہی کمپنی ہے, یہی. تو میں نے کہا بابا مولوی صاحب آؤ چائے شائے پلائے. کہتا ٹھیک ہے, آج حقانی صاحب چائے پلاتے, آؤ. میں نے آدھا کلو میں پتی, دودھ پتی اور بسکٹ مسکٹ منگوائے. جب کھلا پلا کر میں نے کہا بات بتاؤ, تم بھی سنی ہم بھی سنی, تم بھی حنفی ہم بھی حنفی, تم ہمیں وہابی کہتے ہو, وہابی تو تم نے دیکھے نہیں, دبئی جاؤ سعودی عرب جاؤ پتہ چلے گا وہابی وہاں ہے. تم بھی سنی ہم بھی سنی, ہم حنفی تم حنفی. ہم قادیانیوں کے مقابلے میں, صحابہ دشمنوں کے مقابلے میں, امریکہ لندن کے یہودی کے مقابلے میں ہم تو اس وقت سنی حنفی دیوبندی افغان طالبان جہاد کی صورت میں ہم تو پھانسی پہ لٹکے ہوئے ہیں. امریکہ بھی ہمیں مارے, رافضی بھی ہمیں گالی دے, قادیانی بھی ہمیں گالی دے, تم بھی ہمیں. کہتا بالکل, ہمارے مولوی کہتے ہیں اور کسی کو گالی نہ دو, دیوبندیوں کو گالی دو. میں نے کہا بتاؤ ابھی اکیلے بیٹھے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے نہیں بس چھوڑو, تو واز کرتا ہے. میں نے کہا دیکھو آدھا کلو چائے کا پلایا, بسکٹ بھی کھلایا, ابھی اس کو مردار نہ کرو, صحیح بتاؤ. کہتے صحیح پروگرام یہ ہے, تم جو کہتے ہو شیعہ کافر ہے, قادیانی ختم کر دو, تم جو کہتے ہو فلاں کافر ہے فلاں ختم ہے, وہ تمہارا بیڑا غرق ہو. چلو وہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں جیسے کیسے ہیں, نیاز تو پکاتے ہیں, کنڈے تو پکاتے ہیں, ختم تو پڑھاتے ہیں. خدا نہ خواستہ تمہاری بات بن گئی, ہم تو بھوکے مر گئے. روزی کا معاملہ ہے, اس لیے نہ ہم شیعہ کو کچھ کہیں گے, نہ قادیانی کو, نہ دہری کو, ہم تمہیں گالی دیں گے. اس نے مجھے صحیح بات بتا دی. اس دن مجھے پتا چلا کہ دیوبندیوں کو گالی کیوں دیتے ہیں. کمال ہے, روزی کا معاملہ ہے, مہنگائی کا دور ہے, کبھی گھر سے کھانا پکانا ہی نہ پڑے. بس ملتان میں ابھی جو ہے وہ 11ویں شروع ہے, نہ ختم نبوت کا جلوس ہے, نہ اسلام کے نظام کا 11ویں کا جلوس. جس نے 11ویں تاریخ کو دودھ گھر میں بچایا بھینس مر جائے گی. یہ سارے دیوبندی 11ویں کا ختم نہیں پڑھاتے, ان کی بھینسیں ختم ہے, کوئی نہیں ہے. یہ واز ہے, یہ تبلیغ ہے. خدا کا نام مانو, نبی کے عشق کا دعویٰ کر کے رسومات پر قرآن پڑھتے ہو. ہمارا نبی وہ ہے جس نے دانت مبارک شہید کرائے, رسم و رواج ختم کیا, سنت کو زندہ کیا. رسوم رواج ختم ہوں گے, سنت کا جھنڈا اٹھا لو, بدعت ختم کرو, محمد عربی کی سنت کو غالب کرو. قرآن اعلان کرتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی 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 یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. بات آپ بھول جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا صحابہ جیل میں گئے ہیں کہ نہیں, میں ثابت کروں گا. نبی پاک بھی یہاں, بس یہی ہے. اب میں اپنوں سے بات کروں گا, ناراض ہو جائیں گے. ہمارے جو تبلیغی حضرات ہیں 6 نمبری بیٹھے ہیں, میں تو 5 نمبری ہوں. تم ترقی کر گئے, ترقی کا دور ہے. میں نے تو یہ پڑھا بنی علیہ السلام علی خمسن, اس لیے میں 5 نمبر ہوں, تم 6 نمبری. کوئی اور بات سنتے ہی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا بڑا بھائی تبلیغی ہے, ساری زمین ٹھیکے پہ دے دی, سارے بچے چلوں پر, 5-6 بھینسیں ہوتی تھی, کبھی کبھی میرے پاس بھی مکھن گھی آ جاتا تھا. اللہ کی راہ میں ٹائم دیا, ایک بھینس بچ گئی. میں ہوں بلائندہ نہ ہوتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ تو ساری مراقبہ کمپنی ہے, بس میں بولنے والا ہوں. میں ہوں اسی رمضان شریف میں وہ مرکز میں, بس مرکز میں 6 روزہ اور 10 روزہ, ایک بھینس تھی وہ بھی چور لے گئے. میں جلسوں پر وہ مرکز میں, اماں بوڑھی بچے, گھر والوں نے کہا میں تو چور لے گئے. کہتے چلو صلاۃ الحاجت پڑھو, اللہ اور دے دے گا. بس
وہ 25,000 کی بھینس ہے خدا کا نہیں بس اللہ اور دے دے گا، بس اللہ کی راہ میں بھینس بھی ختم، سب کچھ ختم۔ ان کو بولو یہ ساری سنتیں بتائیں گے، دوستو بزرگ دسترخوان بچھاؤ، دایا دو، وہ بزرگ صاحب جیل میں جانا بھی سنت ہے، کہتا کو یہ وہ بزرگ ہے، کہتا ہے مر جائیں گے بس 6 نمبر، یہ زیادہ بات ہی نہیں۔ میں نے 3 دن لکھوائے تو میں گیا ادھر فیصل آباد کے علاقے میں، تو وہاں لوگ مجھے سب جانتے، میری کیسٹیں سنتے ہیں۔ جب وہاں گئے پہلے دن گاڑی سے اترے، چک میں گئے تو ایک آدمی نے کہا یہ تو حقانی مولوی ہے شجاباد والا، انہوں نے کہا بالکل، کہتے یار اس کو کہا تھوڑا قرآن سنائے، درس دے دے۔ میں نے کہا امیر صاحب سے پوچھو، امیر صاحب کہتے ہیں میرے خیال میں 6 نمبر ٹھیک ہے۔ وہ بھی میں درس دیتا ہوں، کہتا 6 نمبر میں بات ہوگی، یہ بڑے 6 نمبر سخت ہے۔ آپ 1000 دلائل دیں ان کو، جبریل نازل کر کے دکھائیں بھئی جیل میں جانا بھی سنت ہے، نہیں بس یہ 6 نمبر ٹھیک ہے بس۔ ناراض نہ ہو جائے میرے بھائی، میرا بڑا بھائی خود جماعت میں ہے، میں نے اس کو 1000 دلائل دیے، بابا میری زمین بھی ہے تیری بھی، وہ ساری، کہتے ہیں اللہ کی راہ میں سب، اللہ کی راہ میں سب ختم، بس یہ وہ کمپنی ہے۔ دیکھو بھائی میں تو آپ کے سامنے پیش ہوں، جیل میں جانا بھی میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت خبیب جیل میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ بزرگوں ہم اس لیے صحابہ کو نہیں چھوڑتے، آدھی رات جب ڈھلتی ہے تو نوجوان خبیب جیل میں کھڑا ہو جاتا ہے اور جیل میں تہجد کی تلاوت شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون۔ جو حکومت دکھاؤ، جو دور دکھاؤ، میں دکھاتا ہوں علماء دیوبند جیلوں میں تہجد پڑھ رہے ہیں۔ آج چلو نواز شریف کی حکومت میں لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، صحابہ کی عظمت میں ہمارے نوجوان علماء جیلوں میں تہجد میں قرآن پڑھ کے صحابہ کی یاد تازہ کرا رہے ہیں۔ میں ملتان جیل میں تھا، سنٹر جیل میں، تحریک ختم نبوت تھی، اللہ قبول فرمائے۔ تو بوڑھا آفیسر آیا، ریٹائرمنٹ، کہتے ہیں مولوی ملاؤ، ہماری ملاقات ہوئی، نوجوان تھے ہم سب، کہتے ہیں مولویوں اسی بارک میں سن 53 سن 52 میں عطا اللہ شاہ بخاری، قاضی احسان احمد اسی جیل میں تھے، ختم نبوت۔ تو ہم نے کہا بابا کو بات سناؤ، کہتا ہے میری ڈیوٹی ہوتی تھی، میں چھوٹا جیلر آفیسر تھا، صبح کو جب بارک کا دروازہ کھولتے عطا اللہ شاہ بخاری کو کمرے سے نکالتا، میری ڈیوٹی ہوتی تھی۔ کہتا ہے یہ پھانسی گھاٹ جو ہے، پھانسی کا پھٹا، شاہ صاحب صبح کی منزل تلاوت بھی کرتے تھے، سیر کرتے تھے اپنی بارک سے پھانسی کے پھٹے تک، اور بخاری پھانسی کے پھٹے کو چومتا بھی تھا، روتا بھی تھا۔ کہتا میں نے کہا شاہ صاحب یہ تو پھانسی کا پھٹا ہے، یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا جیلر صاحب، آفیسر صاحب، تیرے لیے پھانسی کا پھٹا ہے، میرے لیے یہ شہادت کا پھٹا ہے، شاید نبی کی ختم نبوت کے لیے نصیب ہو جائے اور میں پھانسی چڑھ جاؤں تو مجھے بڑی سستی جنت مل جائے گی۔ ہمارے تو وہ بزرگ ہیں، شاد باشو شاد زی اے سرزمین دیوبند، شاد باشو شاد زی اے سرزمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند۔ مولوی صاحبان لمبا لمبا پلیٹوں پر ختم پڑھنا آسان ہے، پیسے لے کر سپیکر لگا کر شبینہ پڑھنا آسان ہے، گلی کوچوں میں گٹھڑیاں باندھ کر لوگوں کی قبروں پہ قرآن پڑھنا آسان ہے، ختم نبوت کے لیے جیل کاٹنا مشکل ہے، یہ کام علماء دیوبند کو اللہ نے دیا ہے۔ حضرت خبیب جیل میں ہیں، آدھی رات کے بعد اٹھ کر جب تلاوت کرتے ہیں، عورتیں قرآن سن کر سورج طلوع ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہیں۔ کہو قرآن اثر والی کتاب ہے، مہربانی کرو
اپنے بیوی بچوں کے سامنے ٹی وی اور وی سی آر کی کیسٹیں لگا کر گھر کو تباہ نہ کرو. کیا کرتے ہو؟ اپنی قبر خراب کرتے ہو. قسم کھا کر کہتا ہوں بنگلہ کوٹھی کار پیشاب بے وفا ہے، قرآن وفادار ہے. اپنے گھر کو قرآن کا مرکز بناؤ. بے حیائی کا سیلاب آ رہا ہے، بڑے بڑے گھر تباہ ہو رہے ہیں. نہ ملک کو برباد کرو. اللہ نے ہمیں رحمت والی قرآن کتاب دی ہے. روزانہ اعلان کرتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تم تو آسانی میں بھی نہیں پڑھ سکتے. صحابہ کی قربانی دیکھو. حضرت خبیب کی تلاوت کو دیکھ کر لوگوں کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. صبح کو جب جیل کا دروازہ کھولتے ہیں حضرت خبیب کا چہرہ چمکتا ہے، کندھاری انار کی طرح، سیب کی طرح چہرہ چمکتا ہے، صحت بڑھ رہی ہے. کافر کہتے ہیں خبیب تجھے تو چھوڑنا نہیں، روکھی سوکھی روٹی ہے، جیل کی زندگی ہے، پھانسی کا پھٹا تیار ہے، تیری صحت بڑھتی جا رہی ہے. فرمایا اس لیے میری خوشی سے صحت بڑھ رہی ہے، خون بڑھ رہی ہے، شہادت ہماری تمنا ہے. میں چاہتا ہوں جلدی شہید ہو کر جنت الفردوس میں پہنچ جاؤں، بہشت ہماری انتظار میں ہے. کافروں نے کہا یہ رات کو قرآن پڑھتا رہا تو ساری بستی مسلمان ہو جائے گی، اس کو پھٹے لگاؤ، پھانسی چڑھاؤ، تختے پہ لٹکاؤ، اس کو ختم کرو. قرآن حدیث کہتی ہے صبح صبح حضرت خبیب کو نکالا تیر و تلوار کے سائے میں. مرد عورتیں پہاڑوں پہ تماشا دیکھ رہے ہیں، حضرت خبیب جا رہے ہیں، سامنے پھانسی کا پھٹا ہے. بڑے سردار نے کہا کہ خبیب اب تجھے پھانسی لٹکانا ہے، کوئی آخری تمنا ہے تو بتاؤ. جاگ رہے ہو نا جی؟ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ہمارے آپ کے اوپر یہ وقت آ جائے تو پولیس پوچھتی ہے کوئی آخری تمنا، ہم کہیں گے ایک دفعہ بیوی کو ملا دو. مر کا سمجھے. اور صحابی نے یہ نہیں کہا میری بیوی بچے، فرمایا میں باوضو ہوں، لوٹا دے دو، زندگی کا آخری وضو کر لوں. او بے نمازی میں قسم کھا کر کہتا ہوں تجھے وضو کا لطف آیا ہی نہیں. جاؤ ولیوں کے پاس، جاؤ ریونڈ والوں کے ساتھ، وہ وضو سکھائیں گے. اللہ کی قسم تو باوضو رہے گا، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. کیا منظر ہوگا؟ پھانسی کے پھٹے کے سامنے نوجوان صحابی وضو کر رہا ہے. وضو کیا، فرمایا مجھے مصلی دے دو، آخری دگانا پڑھ لوں، 2 رکعت پڑھ لوں. اللہ سب کو نماز کا ذوق نصیب فرمائے. آمین کہو. یہ قبولیت کی محفل ہے. ابھی ابھی توبہ کر کے نمازی بن جاؤ. بے نمازی ہو کر نہ مر، جنازہ قبول نہیں ہوگا. بے نمازی کے لیے کیا دعا قبول ہوگی؟ جب پڑھیں گے اللہم اغفر، اللہ کہے گا اس کو بخشوں جس نے اذان سن کر میرا دروازہ نہیں دیکھا. بے نماز کے لیے تم دعا کر رہے ہو، فرض کفایہ سے بخش دوں جس نے فرض عین کی توہین کی. آج عورتیں نماز چھوڑ رہی ہیں، مردوں کو نماز کی پرواہ نہیں ہے. حضرت حسین نے گردن کٹا دی، ہم گردن جھکا ہی نہیں سکتے. ہم بھی بڑے مجاہد ہیں، اس نے گردن کٹا دی، ہم گردن جھکا ہی نہیں سکتے، اتنے مصروف ہو گئے. کیا منظر ہوگا جب نوجوان صحابی پھانسی کے پھندے کے سامنے مصلی ڈال کر پڑھ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا. دعا کرو ان محفلوں کی برکت سے ہماری موت بھی قرآن پر، کلمے پر، کہو رمضان میں، قرآن میں، نماز میں. اللہ کی قسم اخبار لکھ رہے ہیں کرکٹ کھیلتے ہوئے بچے کو قتل کر دیا گیا، فلاں آدمی شراب پی کر مر گیا، وی سی آر کی کیسٹ پر مر گیا. ایسی موتوں کی خبریں آ رہی ہیں. جلدی سے مسجد میں آ جا، نمازی بن جا. اللہ نمازیوں والی موت نصیب فرمائے. بھنگ پی کر نہ مر، چرس کھا کر نہ مر، سگریٹ کی موت نہ مر. اللہ کی قسم انسان کو بڑا قیمتی بنایا جس پر اللہ قسمیں کھاتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین.
لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیا منظر ہوگا. حضرت خبیب آخری دگانا آخری تلاوت 2 رکوع والی سورت پڑھ کر نماز مکمل کی. فرمایا مجھے پھانسی پہ لٹکاؤ. کفر حیران ہو گیا, یہودی حیران ہو گئے. خبیب ہم رات کو پہرا دیتے ہیں تیری جیل کی کوٹھڑی پر, رات کو ایک ایک قیام میں رکعت میں قرات میں 5 پارے قرآن پڑھتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی آدھی رات کے بعد اٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے, قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. نوجوانوں جب رات کو تم اٹھتے تھے تو اللہ تمہیں معین الدین چشتی اجمیری بنا دیتا تھا, جنید بغدادی بنا دیتا تھا. بی بی رات کو جب اٹھتی تھی تو سجدہ کرتی تھی روتی تھی, اللہ رابعہ بصریہ بنا دیتا تھا. اب تو ٹی وی نے تہجد چھین لی, سجدے کا ذوق چھین لیا. ہمارے گھر سے قرآن روٹ گیا, ذکر روٹ گیا, درود شریف کی تسبیح ہمارے گھر سے ختم ہو گئی. ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں رحمت آئے برکت آئے, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. مسلمان کے گھر کی رونق عبادت سے ہے, تلاوت سے ہے, ذکر سے ہے. اللہ کہتا ہے جب میرا ذکر چھوڑ دو گے قیامت آ سکتی ہے, برکت نہیں آئے گی, رحمت نہیں آئے گی. اللہ ہم کو ذکر کی توفیق نصیب فرمائے. بات یہ تھی, کافر حیران ہوگا. خبیب روزانہ تو لمبی نماز پڑھتا ہے, اب تو جلدی 2 رکعت مکمل کی, پھانسی پہ لٹکانا ہے. جلدی کیوں کی؟ فرمایا اس لیے جلدی کی میرے نبی کی جرت بدنام نہ ہو, صحابہ کی بہادری بدنام نہ ہو, دشمن یہ نہ کہے کہ پھانسی کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہے. مجھے جلدی لٹکاؤ تاکہ شہادت کی موت نصیب ہو. او نوجوانوں, او بزرگوں, اس لیے ہم صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتے. پھانسی کے پھٹے پر کھڑا ہے حضرت خبیب, وہاں کھڑا ہے, وہی کھڑے ہو کر کہتا ہے من یبلغ منی سلام الوداع الی بیت رسول اللہ. یہ نہیں کہا میرے ماں باپ سلامت ہیں, یہ نہیں کہا میری بیوی جوان ہے بچے چھوٹے ہیں, نہیں نہیں. کہتا ہے اللہ جس محبوب کی ختم نبوت کے لیے, جس استاد کی جماعت کے لیے, جس مرشد رہنما محمد مصطفیٰ کی محنت کے لیے